बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ये है कि बड़ी पाबंदियाँ लग गई हैं और हर किसी पर लग गई हैं। चैनल्स पर भी हैं, पहले ही थीं, लेकिन अब मज़ीद पाबंदियाँ लग गई हैं। और इनमें सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं जब वो पेश किए जाते हैं जेल के अंदर ही अदालत में। उस वक्त जब कोई वो बात करते हैं, उस हवाले से अब बड़ी पाबंदी लग गई है, ना सिर्फ रिपोर्टर्स पर, सहाफ़ियों पर, बल्कि इमरान खान साहब पर भी, उनकी अहलिया पर भी पाबंदी लग गई है। और इसका बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा आ गया है। और यह हुक्मनामा आया है एहतसाब अदालत की तरफ से, एहतसाब अदालत के जज साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त तो दी थी फेयर ट्रायल के लिए कि जी ये फेयर ट्रायल नहीं है कि जेल में आप दीवारें खड़ी कर दें, लकड़ी की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, शीशे की दीवारें हैं और वो बात ही नहीं कर सकते साफ़ियों से, या जिस तरह कहा जाए कि एक जेल के अंदर भी ऐसे जैसे अदालत के अंदर भी वो कैद हैं, ये माहौल बना दिया गया। तो इस पर उन्होंने एतराज़ किया और दरख्वास्त दी कि ये तो फेयर ट्रायल नहीं है, आइन फेयर ट्रायल का आपको कहता है, और ओपन कोर्ट की समाअत तो ये बिल्कुल ही भी नहीं है, पहले ही जेल में हो रही है और अब ये कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो इस पर तहरीरी हुक्मनामा आया है कि जी ईद से पहले वाली सूरत हाल पर चीज़ों को ले जाया जाए, यानी जो भी ये दीवारें वगैरह खड़ी की हैं इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन कहा यह गया है कि जी अदालत का डेकोरम कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब अब इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, इज़्ज़तदार शख्सियात के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, और ये बराह रास्त ही नहीं, इशारों के नाम में भी बात नहीं करेंगे। और इन शख्सियात या इदारों के हवाले से कोई बात नहीं होगी, काबिल एहतराम इदारे हैं, इसको यानी अदालत को हम इस तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर कोई भी रिपोर्टर इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करेगा, कहीं भी जाकर साफ़ी ये बात नहीं करेगा। एक तो ये कि इमरान खान साहब उनकी अहलिया कोई बात नहीं करेंगे, और अगर साफ़ी हैं तो वो भी अगर करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी जनाब कार्रवाई हो सकती है। तो इस सारों को पाबंद कर दिया गया है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी है। उसकी वजह यह भी कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा आर्मी चीफ़ का नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ है इसमें जनाब आर्मी चीफ़ का हाथ है। ये उन्होंने बातें शुरू कर दी थी। अब उसके बाद ये हमने देखा कि जेल के अंदर ही वो दीवारें और शीशे की दीवार और लकड़ी और वो 9 फुट ऊंची, फिर जो कैबिन था बनाया हुआ है साफ़ियों के लिए, वहाँ पर कैमरे लगा दिए गए। फिर ये कहा गया कि जनाब कोई इस तरह का सवाल जवाब वाला मामला नहीं होगा, जिसने कुछ ऐसा किया, किसी साफ़ी ने इस तरह का कोई काम किया तो उसको आइंदा अदालत में नहीं आने दिया जाएगा, यानी जेल में नहीं आने दिया जाएगा। फिर वहाँ कैमरे भी लग गए साफ़ियों के लिए भी। फिर साफ़ी ये रिपोर्ट भी करते रहे कि जी इमरान खान साहब की तो आवाज़ ही नहीं पहुँच सकती थी, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि अब अदालत में हो क्या रहा है। तो ओपन कोर्ट या फेयर ट्रायल वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इस पर जज साहब से शिकायत भी की साफ़ियों ने कि जी हम यहाँ रिपोर्ट करने आते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या सवाल हो रहे हैं, क्या जवाब हो रहे हैं, अदालत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम तो दूर बैठे हैं, कुछ 60, 70, 80 फुट दूर, हमें क्या पता। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई बेंच वगैरह रख कर फिर उस दीवार के ऊपर, यानी कोई बेंच रखे, उससे ऊपर ऊंची आवाज़ में बातें करना शुरू कर दी ताकि साफ़ियों तक उनकी आवाज़ पहुँच सके। तो इमरान खान साहब तो फिर भी बाज नहीं आए। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब वाकई रुकते हैं, इशारों के नाम में भी बात नहीं करेंगे कि जी फ़लाँ है, कोई वो जंगल का बादशाह है जी वो ये कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, वही जी वो ताकतवर फ़लाँ, या इस तरह की बात। या ये कि एक और काम शुरू कर दें कि अच्छा रिपोर्टर से बात नहीं कर सकता तो मैं अपने वकला से बात करूँगा, वकला जाकर बाहर बात कर देंगे। तो कोई और रास्ता निकाल लें या कोई और जुमले निकाल लें, कहें जी ये तो इशारों के नाम में भी जिक्र नहीं किया, फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाए कि क्या हो रहा है। इसके हवाले से जो हुक्मनामा आया है वो भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन साथ कुछ और कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, जो उनका एक इम्तिहान ही चल रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को उनसे, उस पर वो पूरे नहीं उतर है, और ख़ास तौर पे जजेस के मामले पर, 6 जजेस के ख़त के मामले पर अब वो जा रहे हैं और जाकर मुख्तलिफ सेमिनार्स में बात भी कर रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी कराची में। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ कोई शिकायत ही नहीं आई कि किसी पर कोई दबाव है या कुछ ऐसा है। अब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि जी उनके नोटिस में तो था। फिर अब इस पर असद तूर ने कहा है कि जी एक सब जुडिस मैटर है, यानी एक अदालत में मामला चल रहा है, तो ये तो किसी जज को हक़ ही हासिल नहीं है कि अदालत में कोई मामला चल रहा हो और वो भी उसकी अदालत में, और वो बाहर जाकर मुख्तलिफ फोरम्स पर उस हवाले से बता रहा हो कि उसकी सोच क्या है। और अब फुल कोर्ट का भी कहा जा रहा भी नहीं है, काजी फैसल साहब भी उसकी सरबराही करेंगे, बेंच की जो 6 जजेस के मामले को देखेगा। तो इस पर बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि काजी फैसल साहब जो बड़े डिसिप्लिन के पाबंद कहते हैं जी मैं हूँ, और पहले कहते थे कोई भी उनसे सवाल होता था वो चुप खामोश, जब जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के कहते थे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब चीफ जस्टिस बने हैं तो जाकर सेमिनार्स में बात कर रहे हैं, वो भी एक मामला जो अदालत में चल रहा है।
اس پر جتنے سینئر رپورٹر ہیں چاہے ثاقب بشیر صاحب ہوں دیگر لوگ ہوں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کس طرح سے کیا جا رہا ہے. تو یہ تو الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی جج کو کہ ایک معاملہ جو عدالت میں ہو وہ بھی اس کی عدالت میں اور جا کر باہر اس کے بارے میں بات کر رہا ہو اور اپنا ذہن بتا رہا ہو کہ جی اس کی سوچ اس بارے میں کیا ہے یا اس کے پاس تو کوئی ایسے شواہد یا شکایات نہیں آئیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. ایک یہ کنٹروورسی بن چکی ہے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ والے معاملے پر جناب اب نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے کہ جنوری میں یہ کہا گیا تھا کہ جی گورنر اور وزیر اعلیٰ یہ کوئی بڑی کوئی خاص مخلوق ہوتے ہیں, ان کو یہ اجازت ہے, ان کے لیے رولز ریلیکس ہیں کہ یہ پولیس کا یونیفارم پہن سکتے ہیں اور کوئی دربار لگے, کوئی اس طرح پریڈ ہو, کچھ ہو خاص موقع پر یہ وہ لباس یعنی یونیفارم جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ تو اب بیک ڈیٹڈ میں پتہ نہیں جب یہ سارا معاملہ آ گیا کہ مریم صاحبہ جو ہیں قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, مقدمات درج کرنے کے لیے درخواست چلی گئی ہیں, تو اب خیال آیا ہے تو یہ بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو آیا ہے کہ اب بھی مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ کچھ ان کے لوگ سر پڑھ کر بیٹھ گئے ہیں. یہ کیا کر دیا انہوں نے, یعنی وہ وردی پہن کر پولیس کی وہ میٹنگز کرتی رہی ہیں. ایک تو چلے وہاں تک جو بھی تھا کہ جی پولیس میں جا کر اور وہاں کو پریڈ کا معائنہ کیا, چلیں بچت ہو جاتی کہ جی یہ نوٹیفیکیشن بھی ہے اور مریم صاحب نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے آپ پولیس کی وردی یا کسی وردی کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے بڑی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں. کوئی بھی اس طرح وردی پہن کر پھرتا رہے اور پھر مسائل ہو سکتے ہیں. تو خیر اس کا ایک اپنا احترام ادب ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اگر نوٹیفیکیشن مان بھی لیا جائے اس میں یہ تو اجازت نہیں ہے کہ کابینہ کی میٹنگز وہ چیئر کریں, وہ اسپیکر اسمبلی سے مل رہی ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں اسی لباس میں ہی. وہ شوق پورا نہیں ہو رہا تھا ان کا کہ اب پہن لیا ہے تو اب جتنا عرصہ ہو سکتا ہے پہن ہی رکھیں. تو کہتے ہیں جیسا باپ ویسی بیٹی, اور والد صاحب نے بھی اسی طرح یونیفارم کا شوق پورا کیا تھا, مریم صاحب بھی کر رہی ہیں. تو وہ کنٹروورسی ابھی بھی چل رہی ہے کہ جی وہ تو یہ تھا کہ اچھا کوئی آفیشیل فنکشن ہے تو اس کے لیے اگر نوٹیفیکیشن کو درست مانا جائے تو, لیکن یہ کیا ہے کہ کابینہ کی میٹنگز بھی وزیر اعلیٰ جناب جہاں جا رہی ہیں اسی لباس میں جا رہی ہیں, یہ مسئلہ پھر وہیں کا وہیں رہے گا. علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں, بڑی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا, یہ سوچ دیں کسی کا باپ مائنس نہیں کر سکتا, اور ہم صبر کر رہے ہیں, ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, ہم نکلیں گے اور میں خود آگے آؤں گا اور یہ اسلام آباد میں جو حکومت بیٹھی ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے, اس کو گرا کر ہی پھر دم لیں گے. تو یہ باز آ جائیں, بہت زیادہ اب یہ معاملات کو خراب کر رہے ہیں اور ان کو یوں سمجھیے کہ احتجاج کے لیے آسانی بھی مل رہی ہے اس لحاظ سے کہ جناب اب بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے. اب 70 روپے کی بات پہلے کر دی شہباز رانا صاحب نے, بڑے زبردست رپورٹر ہیں. اب 80 روپے کی بات بھی چلنے کی ہے کہ فی یونٹ 80 روپے تک جائے گا, جو 60 سے اوپر تو جا ہی چکا ہے. اور جو نیٹ میٹرنگ والے ہیں ان کے لیے بھی بری خبر آ گئی کہ جی وہ سولر لے کر لگائے ہیں تو پتہ لگا اس پہ بھی حکومت جو ہے وہ الگ سے جناب پر کلو واٹ پتہ نہیں کیا 2000 روپے لگانے لگی ہے. پھر جناب وہ 20-21 روپے میں خریدتے تھے یونٹ اگر دوپہر میں, تو اب وہ 10 روپے کا خریدیں گے. یعنی عجیب و غریب کام یہ حکومت آ کر کر رہی ہے. ایک طرف کہتی ہے جی ہم سولر کے لیے بڑا انسینٹیوائز کر رہے ہیں اور دوسری طرف جناب پابندی بھی لگا رہے ہیں. تو ان کی کوئی پالیسی کی سمجھ نہیں ہے. یعنی انہوں نے صحت پر, تعلیم پر, بنیادی چیزوں پر کیا توجہ دینی تھی, یہاں تو یونیفارم کے شوق ہی نہیں پورے ہو رہے, وہ معاملات الگ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں, قبر کی جو تصاویر ہیں وہ ہم سے شیئر کی جاتی ہیں, ہمیں بھیجی جاتی ہیں تصویریں فون میں. وہ کہتے ہیں جی ہم قبروں سے ڈرتے نہیں ہیں, جس نے جو کرنا ہے کر لے. وہ یہ بات کر رہے ہیں. ایک تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ فارم 45, 48, 47, 49 یہ جاری ہونے کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, ورنہ یہ تھا نا کہ دوبارہ گنتی کے چکر میں الیکشن کمیشن اب یہ 20-25 سیٹیں اور تحریک انصاف سے لینے لگا ہے. تو اس پر یہ فیصلہ آ گیا ہے. یہ گجرانوالہ کی ایک سیٹ تھی جو تحریک انصاف نے جیتی تھی اور پھر ری کاؤنٹنگ کی گئی, سارے فارم جاری ہونے کے بعد حلف بھی ہو گئے, سب کچھ کہ ہو نہیں, تو یہ ہم نے تو نون لیگ کے پلڑ میں ڈالنی تھی, تو وہ ہائی کورٹ نے اس کا دروازہ روک دیا ہے. اچھا جی, نواز شریف عمران خان سے مذاکرات پر آمادہ ہیں رانا ثناء اللہ. بھائی وہ تو آمادہ ہیں, وہی بات کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی عمران خان نہیں مان رہا, نواز شریف صاحب تو مانے ہوئے ہیں کہ ہم مذاکرات عمران خان صاحب سے کرتے ہیں, سب مان رہے ہیں, عمران خان نہیں مان رہا. کیونکہ ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے شیر افضل مروت کی طرف سے بھی کہ جی عمران خان نے سختی سے منع کر دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل کچھ بھی نہیں. بانی پی ٹی آئی کہہ چکے کوئی ڈیل کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. شیر افضل مروت بہرحال شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جی میری بڑی کھچائی کی ہے عمران خان صاحب نے کہ آپ نے سعودی عرب کے حوالے سے کیا بیان دیا ہے, تو اس پہ میری بڑی سرزنش کی ہے. فواد چودھری کو 9 مئی کے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کہ جی وہ کئی مقدمات میں کئی چیزوں میں نا وہ اب ملوث پائے جا رہے ہیں, تو فواد چودھری کو پھر سے کوشش ہے کہ گرفتار کیا جائے. بہرحال وہ ضمانت پر ہیں. عدالت کی جو کارروائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
احتساب عدالت نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف ڈان نیوز کی خبر ہے جی، عمران خان کی فیئر ٹرائل کی درخواست پر احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں بتایا گیا، اب یہ ڈان لکھ رہا ہے بڑا حکم ہے یہ جو جاری کیا گیا ہے، یعنی عمران خان صاحب تو گئے تھے کہ جی فیئر ٹرائل ہو، پتہ لگا ان پر الٹی پابندیاں لگ گئی ہیں۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ اشارہ بھی نہیں کر سکتے آپ، براہ راست بات تو دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانیے جو ریاستی اداروں اور ان کے افسران کو ہدف بناتے ہوں انہیں شائع کرنے سے پرہیز کریں۔ الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات دیے۔ عدلیہ، پاک آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ حکم نامے کے مطابق ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ جیل حکام جیل عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں۔ ملزمان ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے حوالے سے اشارے سے بھی سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان والے ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا، یعنی جو بھی ان کے بیانات ہوں گے کوئی بات کریں وہ میڈیا رپورٹ ہی نہیں کرے گا۔ پروسیکیوشن ملزمان اور ان کے وکلاء دوران سماعت اشتعال انگیز سیاسی متعصبانہ بیان نہیں دیں گے جو کورٹ ڈیکورم مجروح کرے۔ اب کورٹ ڈیکورم جو ہے نا بڑا سخت ہو رہا ہے یہاں۔ فیملی ممبرز اور دوسرے وکلاء جو کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے۔ کوئی بات نہیں کر سکتا، کچھ جا کر وہ بات نہیں کر سکتا کہ جی یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی۔ صرف عدالت میں سوال جواب جو وکیل کہہ رہا ہے جو آگے سے صرف اس کی بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کچھ نہیں ہو سکتا، نہ رپورٹ ہو سکتا ہے۔ حکم نامے کے مطابق یہ آرڈر پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا گائیڈ لائن کے ساتھ مشروط ہے، جس کے تحت زیر التوا کیسز پر بات کرنا ممنوع ہے۔ پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا۔ اچھا، اب ملزم کا جو بیان ہے وہ لیگل رپورٹنگ میں بھی نہیں آتا، زیر التوا کیس پر بات کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن جج ہو تو وہ بات کر لے، جو مرضی کرتا چلے جائے۔ اور جناب یہ اب عمران خان صاحب کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یونیورسٹی والا، اس میں یہ عمران خان صاحب نے فیئر ٹرائل کے لیے عدالت میں لکڑی کی دیواریں کھڑی کرنے سے متعلق درخواست دی تھی، اور یہ اس میں اب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کہا جی میں کیا نہ کروں، میری باتیں کچھ اور کوٹ ہو جاتی ہیں تو میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں صحافیوں سے، تو اس وقت بات نہیں دی جاتی ہے۔ عدالت نے کہا جی آپ کارروائی ختم ہونے کے بعد بات کر لیا کریں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اس کے بعد تو ٹائم نہیں ملتا، جیل حکام جو ہیں سارے صحافیوں کو باہر بھیج دیتے ہیں تو میں بات ہی نہیں کر پاتا۔ اب شاید صرف ملاقات کی جب اجازت ہوگی عمران خان صاحب کو اپنے وکلاء سے، اس وقت وہ جو بات کہنا چاہیں اور پھر وکلاء باہر آ کے بات کر لیں کہ جی یہ تو ملاقات میں بات ہوئی ہے، اس میں تو کوئی کوڈ ڈیکورم نہیں ہے، تو راستے پھر بھی ان کے پاس ہوں گے، اور اگر وہ پھر بھی اس طرح سے تنقید کریں گے تو پھر پتہ نہیں اور ان پر کتنی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تو ابھی عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک معاملے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ باقی چیف جسٹس صاحب بڑے مصروف ہیں اور انہوں نے ایک کیس میں بیان دیا ہے، بتائیں جناح کوڈ کس قانون کے تحت رینجرز کو دیا۔ چیف جسٹس وفاق اور سندھ حکومت پر برہم، وہ کہہ رہے ہیں جی ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو ہمیں نہیں ہے، ہمارے لیے روٹ کیوں لگاتے ہیں، ہمیں بھی خطرہ ہے، ہم ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ ہر جگہ آپ نے فٹ پاتھ بھی جو ہیں وہ اندر لے لیے ہیں، اور جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، یہ آپ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی جب سے چیف جسٹس بنا ہوں کسی جج کی جانب سے مداخلت کی شکایت نہیں ملی، قاضی فائزہ صاحب، یہ ان کا بیان بھی بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جناب کچھ اہم معاملات ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اس معاملے کو کس طرح لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو خط والا معاملہ ہے اس پر سب کا اس وقت فوکس ہے۔ اور آگے دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں ہیں جو لگائی گئی ہیں رپورٹرز پر، اب اس کے بعد بھی عمران خان صاحب دوبارہ اس طرح کیا کوئی اشارے میں یا کسی طریقے سے دوبارہ کسی کو نشانہ بناتے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر اگلی پابندیوں کے لیے کیا وہ تیار ہیں ذہنی طور پر، اور یا وہ کوئی اب یہ سمجھیں گے کہ نہیں محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک وقت میں وہ اپنی اہلیہ کو روکتے رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر خود انہوں نے اس سے بھی سخت بیانات دینا شروع کر دیے تھے، اور وہیں جیل کے اندر عدالت جہاں لگتی ہے وہاں پر وہ روکتے رہے۔ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اپنی اہلیہ کو بس کرو بس کرو، اور مزید بات نہ کرتے ہیں کہ یہ ان کو سیاست میں یہ نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ، تو ان کو روکتے رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود ان سے بھی سخت بیان دیے تھے۔ تو اب آگے عمران خان صاحب نے لڑائی بڑھانی ہے یا معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ 1-1.5 ماہ صرف خاموش ہو جائیں، صرف 1-1.5 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے صرف آپ خاموشی ہو جائیں، تو دیکھیں پھر ہم کس طرح سے معاملات کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔